सूरह मुबारक हज की 32वीं आयत मैंने पढ़ी है और इस आयत का इंतखाब इस वजह से किया है कि 8 शव्वाल के साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। परवरदिगार आलम अपने इस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, वमन युअद्दिम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है तो उसका ये ताज़ीम करना तक़वे क़ल्बी की अलामत है। अच्छा, मसला ये है कि ज़ाहिर को तो मैं और आप पहचानते हैं, मगर बातिन को पहचानने का जरिया ताजीम है। किसी चीज की किसी की ताजीम करना, ये और खास तौर पर किसकी ताजीम करना, धोखा और फरेब ना हो, यानी कुछ ऐसी चीज बनाकर पेश ना कर दी जाए जिसे मुकद्दसात की ढाल कहा जाए। बाज लोग, आज वैसे भी पैकिंग का जमाना है, आज वैसे भी जो है वो दिखावे का और बनावट का और रियाकारी और तसन्नो का दौर है। सजा कर और बनाकर पेश की जाती हैं चीज़ें, होता कुछ और है और दिखाते कुछ और हैं। वो जो होता कुछ और है और दिखाते कुछ और हैं, जिसे फरेब कहें, जिसे धोखा कहें। माशरा, मैं अपने शहीद अजीज़ के वालिद से कहूँगा कि वैसे भी ये जगह जो है, और आप सबसे और अपने आप से भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप सबसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने आप से भी कह रहा हूँ कि ये जो दुनिया है वैसे भी धोखों और फरेबों की जगह है। यानी दुनिया का अगर हम दूसरा नाम दे दें तो यहाँ है कुछ और, दिखाई कुछ और देता है। जिसकी मैं एक मोटी सी मिसाल दे दूं कि हम सब इस वक्त कपड़े पहने बैठे हैं ना, हम सब लिबास पहने बैठे हैं। लिबास अरबी जबान का लफ्ज़ है और लिबास का एक मानी, दो मानी है लुगत में लिबास के। लिबास के एक मानी है धोखा। आप लुगत में जाके देख लीजिए, लिबास यानी धोखा। इल्तिबास के खानदान का लफ्ज़ है, इबलीस के खानदान का लफ्ज़ है। ये यानी धोखा, फरेब। और ऐसा होता है या नहीं होता, जो जरा महंगे कपड़े पहने हुए हो तो हमें वो जरा मोतबर लगता है। किसी का कॉलर उधड़ा हुआ हो, पांचे फटे हुए, बटन टूटे हुए हो, तो हम उसके सलाम का जवाब नहीं देते। यानी हम कपड़ों की बुनियाद पर फैसले कर रहे होते हैं ना। महंगे कपड़े वालों को हम बड़ा आदमी समझते हैं और फटे कपड़ों में रहने वाले को हम हकीर सा समझते हैं, जबकि ये बात गफलत का शिकार है कि अल्लाह ने अपने वलियों को फकीरों में छुपाया हुआ है। अल्लाह के जो वली है ना, वो कभी भी बड़ी 4 करोड़ वाली गाड़ी से नहीं उतरेगा। अल्लाह का वली कभी भी महंगा कपड़ा नहीं पहनेगा। वो सादगी को अपनाएगा, ऐसा लिबास पहनेगा जैसा माशरे में रहने वाला कोई गरीब तरीन फर्द पहन सकता है। वैसे ये जो रोड चौक चौराहों पर लोग मांगने वाले खड़े होते हैं, ये फकीर नहीं है, ये फकीर नहीं है, ये तो जलील है। इसलिए कि जो अपने जैसों से अपनी हाजतें बयान करता हो वो जलील है। जो अपने जैसों से अपनी हाजतें बयान कर दे वो जलील हो रहा है ना। लिहाजा मिना की सरजमीन पर मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जी एक फकीर से जो मांग रहा था, लोगों से, हाजियों से मांग रहा था, हजरत ने फरमाया कि तू उनसे मांग रहा है जो खुद मांगने आए, उससे मांग जिससे ये सब मांगने आए। तो ये जो हम लोगों से और हाँ ऐसा माहौल नजर आता है, ये फकीर नहीं है। अच्छा, दुनिया में किससे मांगा जा सकता है? चलें, एक बात आई है और अहले ज़ौक़ तशरीफ़ फरमा है और शहीद की रूह खुश होगी कि उनके लिए तो अब उनकी तो आंखें खुल गई ना। जब दुनिया से कोई चला जाता है, खास तौर पर शहीद उस मकाम पर फाइज हस्ती को कहा जाता है जिसकी आंखें बंद नहीं होती, खुलती हैं। ये कायदा का कानून रहे हमारी, मैं अपनी और आप जैसों की, अपने जैसों की बात कर रहा हूं कि हमारी आंखें बंद हैं। जिनकी खुली हुई हैं उनकी बंद हैं, और जिन्हें हमने देखा था कि बंद हो गई हैं उनकी खुल गई हैं। अब तो हकायक खुलना शुरू हो गए ना। इस दुनिया में किससे मांगना जायज है, वो बात आई है तो मैं कर्ज कर देता हूं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी, सहाबी पैगंबर, बड़ा नाम और सरकार के असहाब में एक मोतबर नाम, वो खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। तो तवाफ के दरमियान किसी ने उनके कान में आके कहा कि गवर्नर मक्का भी मताफ में है, हालत तवाफ में है और मकाम तवाफ में है। तो उन्होंने कहा इस वक्त मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। तो चापलूसों को तो वैसे ही जो है ना, वो अपनी रसाई के लिए कुछ शख्सियात को भी ले जाते हैं। तो एक मरतबा वो उन्हें तो झाड़ पड़ गई और वो तो साहब दूर हो गए, लेकिन मक्के का गवर्नर भी करीब आ गया और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी से कहने लगा कि मैं गवर्नर मक्का हूँ। तो हजरत जाबिर ने काबे को देखा और उससे देखा, फरमाया मैं इस वक्त अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को बोलने का बड़ा शौक होता है, जानते भी हैं बात करना। तो कहने लगा कि मैं अल्लाह ही की खातिर आपसे बात कर रहा हूँ। मक्के का गवर्नर कहता है मैं अल्लाह ही की खातिर आपसे बात कर रहा हूँ। मुकद्दसात को ढाल सिर्फ सिफीन में नहीं बनाया गया था,
صرف میدان صفین میں قرآن اٹھا کر مقدس کو ڈھال نہیں بنایا گیا تھا. آج بھی بعض لوگ اپنی چھتوں پہ علم لگا کے مقدس کو ڈھال بناتے ہیں. آج بھی ہمارے درمیان آ کر یا علی مدد کہہ کے مقدسات کو ڈھال بناتے ہیں. آج بھی حلیے اپنا کر دین کے اور مذہب کے مقدسات کو ڈھال بناتے ہیں. شیعہ اخبار پڑھ کے نظریہ نہیں بناتا, نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بناتا ہے. یہ ذوق یہ ذوق ہمیں اہل بیت کی تعلیمات سے ملتا ہے. تو کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کر رہا ہوں. تو حضرت جابر نے فرمایا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہتا ہے کوئی میرے لیے کام, کوئی حکم, کوئی خدمت, میں کوئی کام آ سکوں آپ کے. تو حضرت جابر پہلے اس سے الجھ رہے تھے. حضرت جابر نے فرمایا کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو. بہترین قاعدہ ہے جو ایک صحابی رسول نے دیا ہے. فرمانے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو. کہنے لگا نہیں آخرت میں تو میں کچھ نہیں دے سکتا. تو فرمانے لگے دنیا میں نے چھوڑ دی ہے, آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں. فیصلہ ہو گیا دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو. اب یا علی مدد سمجھ میں آیا, اب یا حسین سمجھ میں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو عزیزو یہ جگہ توہمات کی جگہ ہے, موت کی اور چہلم کی مجلس ہے, اور شہید کے درجات کی بلندی کی مجلس ترحیم ہے. یہ جگہ دھوکوں کی جگہ ہے, فریب کی جگہ ہے. میں نے عرض کیا آپ سے کہ ہم سب اس وقت لباس پہنے بیٹھے ہیں. لباس کا ایک مطلب ہے دھوکہ, فریب. اور یہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے کہ لباس کی بنیاد پر بعض لوگ وہ مہنگے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو مہنگا سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کلف کے کپڑے پہن کے وہ ٹیڑھے چل رہے ہوتے ہیں, اکڑے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. گردن کلف, ایسا بھی منظر بنتا ہے. تو یہ جو تکبر کے ذریعے ہیں نا, ان میں سے ایک عنوان جو ہے وہ لباس ہے, کپڑے ہیں. اچھا, آپ لوگ کہیں گے صاحب یہ کہیں ادھر ادھر اشارے مار رہے ہیں, ذرا اپنے اوپر بھی تو بات کریں. تو میں بھی جو اس وقت ایک حلیے میں ہوں نا, بعض اوقات یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی, جس حلیے میں اس وقت ہوں, بعض اوقات یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے. خبردار, امامے اور ابا قبا کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا, اس کے نیچے بصیرت پر فیصلہ ہوگا. یہ پہنے ہوئے لوگ اگر صاحب صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات, اس سے بلند صلوات سرکار کی ذات. اور الحمدللہ میں اور آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں نا, ہم جس اس صدی میں, اس دور میں, شہید سادس کے زمانے میں, شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع, شہید خامس تک تشیع کی تاریخ آئی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے شہید سادس بھی دیکھ لیا. تاریخ تشیع کے ممتاز ترین شہید, ان میں سے ایک شہید سادس, رہبر معظم انقلاب, یہ عالم اسلام کا رہبر, یہ مستضعفوں کا رہبر. اور یاد رہے کہ کمزوروں کو ظالم آج کمزور سمجھتا ہے, کل کمزوروں کا ہوتا ہے. میں لفظوں کو اور بہتر کر لیتا ہوں, ظالم کا آج ہوتا ہے, مظلوم کا کل ہوتا ہے. ظالم آج پورا کر لے, آج پورا ہو جائے گا, اور کل تو ویسے ہی اتنا طویل ہے, کل تو اتنا لمبا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. بھائی آپ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے نبی کے ذات. تو یہ کیفیت رہتی ہے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ لباس دھوکے کا سبب ہے. اور دنیا یعنی لباسوں میں مبتلا اشیاء, افراد, شخصیات, عمارتیں جو ہے وہ وجود, مختلف وجود ہیں کہ جو لباسوں میں مبتلا ہیں, لباسوں کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہیں. کوئی بھی چیز نہیں ملے گی جو بغیر لباس کے ہو. اور لباس یعنی دھوکہ, لباس یعنی دھوکہ. اب کا قول ہدیہ کر رہا ہوں. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ما لبسا علیہ ولا لبست علیہ, ما لبست علیہ ولا لبسا. آج تک مجھ علی, اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ معذاللہ میں نے لباس نہیں پہنا. لباس لبسا, میں نے لبستو, میں نے لباس پہنا. ما لبستو, میں نے لباس نہیں پہنا. یہ ترجمہ نہیں ہوگا, دھوکے کا لفظ ذہن میں رہے. مولا فرما رہے ما لبستو ولا لبس علیہ. آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا, اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل.
بھائی بات ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے کہ آپ کی توجہات بھی میرے ساتھ ہیں اور میرا مضمون بھی یہاں پر ایک منزل پر پہنچا ہے. تو میں یہاں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. شیعہ سادہ لوح انسان کو نہیں کہتے. شیعہ سادہ لوح انسان کو نہیں کہتے. علی کا شیعہ بابصیرت ہوتا ہے. علی کا شیعہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہوتا, اور علی کا شیعہ خود دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا. ہم سے زیادہ شفافیت تو کسی کے یہاں پائی نہیں جاتی. ہمارے یہاں ہم سے زیادہ وضاحت تو کسی کے یہاں پائی نہیں جاتی. ہم تو کسی کمرے میں بیٹھ کر تو اپنی عقیدہ نہیں بتاتے. ہم تو چوک پر کھڑے ہو کر یا حسین کہتے ہیں. ہم تو راہوں اور رستوں پہ چل کر اہل بیت کی ولایت کا پیغام دیتے ہیں. اس کے لیے جگر چاہیے, اس کے لیے حوصلہ چاہیے. کسی نے زبردستی علی ولی اللہ پڑھوایا تھا. توجہ چاہوں گا. لا الہ الا اللہ کی مصیبتیں کیا کم تھیں؟ کوئی پوچھے حضرت بلال سے, کوئی پوچھے حضرت ابو ذر غفاری سے, کوئی پوچھے حضرت سمیہ سے, حضرت یاسر سے. لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ کوئی پوچھے محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں حضرت سلمان فارسی سے, کوئی پوچھے محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں اصحاب مصطفیٰ سے. محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم؟ یہ تو پریشانیاں مول لینے کے مترادف ہے. کسی نے زبردستی تو نہیں کہا تھا ہمیں کہ ہم علم اٹھائیں. یہ بچہ پوچھے گا, وہ جوان پوچھے گا, پوچھتا ہے کہ کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک تمہارے چھتوں پہ علم لگا ہوا ہے. تم نے موت کو گلے لگایا ہے, اور یہ موت وہ موت ہے جو موت کو مار دیتی ہے. کون ہے دنیا میں جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ کون ہے دنیا میں جو حضرت عیسیٰ نے بھی جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بھی 20 سال کے بعد مر گیا تھا. یہ 2026 چل رہا ہے. 2026 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, عیسوی حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہے نا, 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بھی اس وقت میں 20 سال کے بعد مر گیا تھا, آج تک زندہ نہیں ہے. کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ آب حیات تو بڑھتی ہی ولایت علی پر ہے, جسے شہادت کہا جاتا ہے. یہ شہادت در حقیقت آب حیات کا پی لینا ہے. میں اپنے بھائی سے کہوں گا, تنویر بھائی سے کہوں گا کہ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں, اس پر مجھے شک کرنا چاہیے, مگر شہید کاظم حسین زندہ ہے, اس پہ یقین ہونا چاہیے. زندہ تو یہ ہے بھائی. اور مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. تھک رہے ہیں آپ حضرات میری باتوں سے؟ میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. علی مولا فرما رہے, کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں, کچھ چلتے پھرتے جنازے. ضروری نہیں ہے جو ہمیں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے وہ زندہ ہو. جس کا ضمیر مر گیا وہ زندہ کہاں ہے؟ جس کا احساس مر گیا وہ زندہ کہاں ہے؟ یہ عنوان شہادت پانے والی شخصیات, ہستیاں, خاص طور پر اس عنوان سے جنہوں نے شہادت پائی ہے. غیر ذمہ دار نہیں ہوں, ذمہ دار ہوں اس کا دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن غیر ذمہ دار نہیں ہوں. یہ 36 کے 36 شہید واقعی شہید ہیں. انہوں نے عالمی اسلامی جہاد میں پاکستان کا سر بلند کر دیا. عالمی اسلامی جہاد کے مجاہدوں میں سے ایک کاظم حسین ہے, مسلم شہیدوں میں سے ہیں. میں مبالغہ آرائی اور غلو کا قائل نہیں ہوں, لیکن یہ شہید ان شہیدوں میں سے ہیں کہ جن کی قبر پہ جا کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, انہیں وہ 2 رکعت نماز ہدیہ کریں اور اللہ سے حاجت طلب کریں, حاجت پوری ہوگی. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ ہم نے تو سنا تھا نا کہ قرآن میں, ہم نے تو پڑھا تھا نا کہ قرآن مجید میں جہاد کی آیات ہیں. ہم نے تو پڑھا تھا نا کہ احادیث کے اندر جہاد کی احادیث ہیں. ہم نے تو سنا تھا نا کہ بدر میں کچھ ہوا تھا, پھر احد میں کچھ ہوا, پھر خندق اور خیبر میں کچھ ہوا. ہم نے تو سنا تھا نا کہ آگے چل کے کربلا میں کچھ ہوا. پھر ہم نے سنا تھا نا شہید فخر کے ساتھ کیا ہوا, زید شہید کے ساتھ کیا ہوا, حضرت مختار کے ساتھ کیا ہوا. یہ تو ہم نے مختلف تاریخ میں واقعات پڑھے تھے نا. ہم نے صدیوں سے پڑھا تھا, سنا تھا تقریروں میں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جہاد اسلامی کو دیکھ لیا. اس وقت اسلامی جہاد, ہم نے اپنی آنکھوں سے اسلامی جہاد کو دیکھا ہے. اور میرے بچوں جوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اسلامی جہاد کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے,
ہم جن کے نام لیوا ہیں, ہم جن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, پروردگار عالم نے ان کو ایک بشارت دی ہے, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا, اللہ کہہ رہا ہے, میرا, مجھ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جنہیں زمین پر کمزور کیا گیا ہوگا میں انہی کو امام بھی بناؤں گا, میں انہی کو زمین کا وارث بھی بناؤں گا. یہ تو 1400 سال پہلے کی بشارت ہے جو ہمیں نظر آنے والی ہے, ابھی کچھ دن میں نظر آنے والی ہے. حسین مولا کے چاہنے والے, علی مولا کے چاہنے والے زمین کے وارث بننے والے. اور پھر جب انہی میں سے کچھ 313 نکلیں گے, جب انہی میں سے کوئی 313 نکلیں گے تو پھر وہ مالک اور وارث کائنات امام مہدی ظہور فرمائیں گے. یہ اللہ کی بشارت ہے, یہ اللہ کی بشارت ہے, یہ اللہ کا اعلان ہے. وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے, وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے. مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو شاید دنیا کے کسی گولڈ میڈل اور فلاں تغرے اور فلاں امتیاز اور فلاں اعزاز سے قابل مقایسہ نہیں ہے. مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا. سورہ مبارکہ نساء کے اندر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. اگر آیت پر میں یہیں رک جاؤں اور آیت پوری نہ پڑھوں تو اس کا مطلب یہ کہ مائک پر کوئی ایسی بات کرنا, جہری آواز, اونچی آواز, لا يحب اللہ, اللہ کو پسند نہیں ہے. جہر بالسوء, جو کسی کو بری لگ رہی ہو, من القول, الفاظ کی صورت میں. میرے مائک پر یہ مجلس پڑھنا اگر کسی کو برا لگ رہا ہو تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. مگر ہم آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بناتے. آیت جب پوری ہوگی تو الا من ظلم, اعلان ہو رہا ہے اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. الا من ظلم, مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے چاہے کسی کو ناگوار گزرے, اللہ کو پسند ہے. یہی بنے گا نا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کتنا ہم پر حوصلہ دے رہا ہے ہمیں. خبردار, دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے, تمہیں مظلوموں کا ساتھ دینا ہے, تمہیں کھڑا ہونا ہے مظلوم کے ساتھ. اللہ کو پسند ہے اونچی آواز میں, کسی کو برا لگ رہا ہے برا لگتا رہے, اور برا یقیناً اسے لگے گا جو ظالم کے ساتھ ہے. جو مظلوم کے ساتھ ہوگا اسے کبھی بھی مظلوم کا ساتھ دینا برا نہیں لگے گا. یہ بند کر دو اور وہ بند کر دو, اور یہ بدعت ہے اور وہ بدعت ہے. کالے کپڑے میں پہنتا ہوں, فیصلے تم کرو گے. ماتم ہم کرتے ہیں, فیصلے تم کرو گے. میں بتاؤں گا نا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں, ہم بتائیں گے نا کہ ہم کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں. یہ مجلس ہم کیوں کرتے ہیں, ہم جو کرتا ہے وہ بتائے گا نا. جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ تشریح کر رہا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, میرے عزیزو, مجلس کا ٹائم بہت ہو چکا, بہت دیر سے آپ عبادت میں مصروف ہیں. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شہید ہے. شہید اللہ کی نشانی ہے. یہ اپنے پیسے سے اللہ یاد نہیں کرواتا میں, یہ اپنی کرسی چھوڑ کر, بعض لوگ خلوص, سچائی, اخلاص, للہیت, اللہ کی خاطر اپنی کرسی چھوڑ کے کسی اور کو دے دیتے ہیں, تو وہ بھی بڑی خدمت ہوتی ہے. وہ بھی بڑی خدمت ہوتی ہے جو آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے. جی. اور بعض لوگ اپنا پیسہ دے کے یاد دلاتے ہیں کہ بھائی اسے, یہ اللہ کو یاد کر کے پیسہ دے رہا ہے, یہ اللہ کی خاطر پیسہ خرچ کر رہا ہے. بعض لوگ عبادتوں کی صورت میں. لیکن یہ کیسا وجود ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے, یہ اپنی زندگی سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے, اور یہ اپنی زندگی سے ہاتھ اٹھاتا ہے ایک نظریے کی خاطر, ایک ہدف کی خاطر, ایک مقصد کی خاطر. اور وہ مقصد اس کی زندگی سے افضل ہوتا ہے, تبھی تو اس میں قربان ہو رہا ہے. اگر مقصد زندگی سے افضل نہ ہو تو یہ ہلاکت ہوگی, شہادت نہیں ہوگی. شہادت جب کہلائے گی کہ جب زندگی سے زیادہ افضل وہ مقصد ہو جس پر یہ قربان ہو رہا ہے. اور اگر اس سے کم پر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے تو یہ شہادت نہیں ہے, ہلاکت ہے. میں ان بچوں اور جوانوں کی بات ان کو روشن کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر پتھر پودوں پہ قربان ہوگا تو یہ پتھر کی شہادت ہے, اس لیے کہ اپنے سے بڑے وجود پہ قربان ہوا ہے. اور پودے اگر حیوانوں پہ قربان ہوں گے تو یہ پودوں کی شہادت ہے, اس لیے کہ اپنے سے افضل پہ قربان ہوئے ہیں. اور حیوان اگر انسانوں پہ قربان ہوں گے تو یہ حیوانوں کی شہادت ہے, اس لیے کہ اپنے سے افضل پہ قربان ہوئے ہیں. انسان کس پہ قربان ہو, انسان کس پہ قربان ہو, اس سے بڑا کون ہے؟ اس سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے, اس سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ نظریہ ہے.
جو اپنے نظریے پر قربان ہو جائے. اب آپ ذرا دیکھیے نا میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. جب حسین مولا جیسے اپنے نظریے پر قربان ہو جائے تب جا کر امام حسین کو ہم شہید اعظم لکھتے ہیں, ہم سید الشہداء کہتے ہیں, سید الشہداء مانتے ہیں. یہ اپنے آپ کو اپنے سے بلند چیز کے لیے قربان کرنے والا, اور پھر جو اپنے اوپر باہدف ہو کر اپنی دنیا سے جانا, یہ ایک شہید کا کام ہے. لہذا اس کی تعظیم, اس کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کرنا. اور میں اپنے بھائی تنویر بھائی سے کہوں گا, میں جب حاضر ہوا فاتحہ خوانی کے لیے, دعائے مغفرت کے لیے, تو مجھے کچھ اور بھی معلومات میں اضافہ ہوا. میرے والد مرحوم سے, ہمارے علاقے سے, ہمارے عزیزوں سے ایک خاص تعلق اور کچھ واسطے اور تعلقات بھی اس طرح سے سامنے آئے کہ یہ تو بہت قیمتی وجود تھا. جیسے ابھی بتایا کہ ابرار بھائی نے بچپن سے اس کو پڑھنے کی ترغیب دی اور سکھایا, ایسے میرے والد نے بتا رہے تھے کہ جب کبھی خیرپور تشریف لائے تو امام بارگاہوں میں جا کے پڑھوانا کہ یہاں بھی پڑھواؤں گا تمہیں, یہاں بھی پڑھواؤں گا, حوصلہ افزائی کرنا اور ساتھ دینا, اور خوش گلو, خوش لہن, خوش فکر, یہ تو لفظ اس کے لیے چھوٹے ہیں. خوش فکر ہونا, میں لفظ اگر کہوں با بصیرت, اس سے زیادہ خوش فکری کیا ہوگی کہ اس نے عالمی مظلوموں کے جہاد میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اس سے زیادہ اور بیداری کیا ہوگی. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. رشک ہونا چاہیے ایسے جوانوں پر جو نظریات پر قربان ہو جاتے ہوں, جو نظریات پر قربان ہو جاتے ہوں. عزیزان گرامی, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ تقوی قلبی کی علامت ہے. میرا ظاہر کیا ہے یہ سب کو پتا ہے, مگر میرا باطن اللہ کی نشانیوں کی تعظیم سے ظاہر ہوگا. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم میرے باطن کو ظاہر کرے گی. اور تعظیم والے لوگ ہیں بھائی, ہم سوکھے روکھے جی خشک لوگ نہیں ہیں, ہم تعظیم والے لوگ ہیں. ہماری گردن جھکتی ہے نیت بدلنے پر عبادت کے لیے اور نیت بدلنے پہ تعظیم کے لیے. ہر جھکتی ہوئی گردن عبادت کے لیے نہیں ہوتی, کبھی وہ گردن عبادت کے لیے جھک رہی ہوتی ہے اور وہی گردن تعظیم کے لیے جھک رہی ہوتی ہے. فرق دونوں میں نیت کا ہوتا ہے. جی والدین کے آگے سر جھکانے کا حکم ہے اور اللہ نے بھی اپنے آگے سر جھکانے کا حکم دیا ہے, تو سر تو دونوں کے آگے جھک رہے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ عبادت ہے, وہ تعظیم ہے. اور وہ عبادت اور وہ تعظیم کا فرق نیت کی بنیاد پر ہوگا نا, سر تو ایک ہی ہے. ایک تعظیم کا عنوان ہے, اور اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری عبادت کرے اور ان کی تعظیم نہ کرے جنہوں نے میری عبادت کا سلیقہ سکھایا ہے. ان کی تعظیم ضرور کرو کہ جو تمہیں مجھ تک پہنچاتے ہیں. بہت دیر سے عبادت میں مصروف ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا جب شاہد بھائی سہیل شاہ صاحب مرثیہ پڑھ رہے تھے, نوحہ پڑھ رہے تھے, تو ایک خاص کیفیت ہو رہی تھی مجمع کی. یقیناً بھائی کے لیے, والد کے لیے, گھر کے اور رشتوں کے لیے سخت ہے. اپنا کڑیل جوان, اپنا عزیز فرزند اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, سخت ہے, بہت مشکل ہے. اللہ صبر عطا فرمائے, اللہ حوصلہ عطا فرمائے. مگر عزیزو, میں تنویر بھائی سے کہوں گا, ان کے اور دوسرے بیٹے سے کہوں گا, ان کے گھر کی بیویوں سے کہوں گا کہ یقیناً آپ کے لیے سخت ہے, مگر چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے.